बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से है। बड़ी ख़बर है, तहरीक इंसाफ के इंतख़ाबात भी हो गए, चेयरमैन मुंतखब भी हो गए, सूबाई सदूर भी मुंतखब हो गए, लेकिन इन नताइज के ऐलान के साथ ही तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको बड़ा झटका लगा है और ये इलेक्शन अंडर क्वेश्चन आ गए हैं। इन इंतख़ाबात को चैलेंज किया गया है। तो ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, साइफ़र केस की अडयाला जेल में जो समाअत हुई है, आज की समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे और अहवाल के साथ साथ समाअत की जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि जो मीडिया पे ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं वो तो बहुत मुख्तसर सी खबर है, लेकिन अंदर आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बड़े सख्त मुकालमे हुए हैं इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन से। तो जज साहब ने उन सवालों का, उन मुकालमों का जो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ने उठाए, उनका क्या जवाब दिया, ये अहवाल भी, अंदरूनी अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का जो गैर शरई निकाह का मुकदमा है, जिसमें 3 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। शाह खबर मानिका साहब का स्टेटमेंट हो चुका है। इसके साथ मोअज़्ज़ज़ साहब नहीं, मोअज़्ज़ज़ जो है वो ओन चौधरी साहब का हो चुका है। मोअज़्ज़ज़ कहना है, मोहतरम कहना है, दोस्तों की राय आते रहती हैं, तो हम मोअज़्ज़ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके साथ साथ जो मुअज़्ज़ज़ निकाह ख़ां हैं मुफ्ती सईद साहब का, तो आज जो मुअज़्ज़ज़ सर्वेंट हैं जनाब ख़ाबर मानिका के मोहम्मद लतीफ़, उनका बयान जो है वो अदालत में रिकॉर्ड होना है। उससे मुतल्लिक़ जो डेवलपमेंट होगी, जो बयान रिकॉर्ड होगा, उसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाज़रीन, अडयाला जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई। सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। सिर्फ 3 सहाफ़ियों को अदालत में जाने की इजाज़त मिल सकी। बड़ी तादाद में दर्जन भर, बल्कि दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे जो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई। और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कहा गया कि सहाफ़ी मौजूद नहीं, बल्कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से शिकायत की गई कि ये जो लोग यहाँ पे पब्लिक बिठाई गई है, ये तो प्लांटेड लोग हैं, इन्हें बेशक आप बिठा लें चलें, हम इनको नहीं जानते। खान साहब की वकला की टीम की जानिब से जो बाहर आके इंतज़ार पंजोता साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हमने जज साहब से कहा कि आप ऐसा करें, कम से कम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को तो अंदर आने दें। तो जज साहब ने कहा कि वो एक मैकेनिज़्म बन रहा है, मैंने ऑर्डर कर रखा है, ऑर्डर के मुताबिक आज भी मीडिया के लोगों को बुलाया गया है और आगे इनकी तादाद में इजाफा करेंगे, लेकिन इसके लिए मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि कितनी तादाद में जो मीडिया के लोग हैं अंदर आ सकते हैं। ये नाज़रीन मैकेनिज़्म वाली बात, ये बड़ी ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जो है वो एतराज़ कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो नवाज शरीफ के केसेस की समाअत होती रही या इमरान खान साहब के केसेस की समाअत होती रही माजी में, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब भी मैकेनिज़्म के तहत आप देखें ना कि नवाज शरीफ के जब एवनफील्ड केस की समाअत का जब वो एक सर्कुलर जारी होता था, उसमें कहा जाता था कि मीडिया के 15 नुमाइंदों को या 20 नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, उनको पास जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मैकेनिज़्म बनेगा कि कितने सहाफ़ियों को और कौन कौन से इदारों के सहाफ़ियों को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त होगी। तमाम अब जो सहाफ़ी वहाँ पे 50 के करीब जो अडयाला जेल के बाहर मौजूद होंगे, जिसमें यूट्यूबर्स भी होंगे, जिसमें यूट्यूबर्स के नाम पे इंटरटेनर भी होंगे, मतलब सहाफ़ियों के नाम पे इंटरटेनर भी होंगे, इंटरटेन करने वाले, तफ़हीम मुहैया करने वाले। तो ऐसे लोगों को तो फिर अंदर जाने की इजाज़त नहीं हो सकती। हाँ, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो इदारों से वाबस्ता हैं या जेन्युइन अपना वीलॉग करते हैं, उनको ज़रूर इजाज़त होनी चाहिए। तो आज राजा रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जुल्फ़िकार नकवी साहब, शाह खबर साहब, अलीमा खान साहिबा पहुँची, बुशरा बीबी साहिबा पहुँची, शाह खबर साहब की लीगल टीम मौजूद थी, उनकी जो बेटी है मेहरबानू ज़ैन कुरैशी मौजूद थे और इमरान खान साहब की लीगल टीम थी। तो समाअत का आगाज़ हुआ और आज की समाअत में सिर्फ यही बताया गया, जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि आज सिर्फ मुल्ज़मान की हाज़िरी जो है वो लगाई गई है और 4 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज इतनी मुख्तसर समाअत नहीं हुई। 4 दिसंबर को ये होगा
آج تو حاضری لگ گئی 4 دسمبر کو، جو ہم آج سمجھ رہے تھے کہ آج غالباً وہ نقول تقسیم کر دی جائیں گی چالان کی، وہ آج تقسیم نہیں ہوئی، وہ اب پیر کے روز تقسیم ہوں گی، اور پھر 7 دن یا منیمم 5 دن کا گیپ دے کے ملزمان کو آئندہ سماعت پہ، یعنی 4 کے بعد پھر اگلی تاریخ جو ہے وہ 11 دسمبر کی میرے غالباً بنے گی. تو 11 دسمبر کو یا 11 دسمبر سے پہلے ملزمان پر جو ہے سائفر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جو چارج شیٹ ہے وہ لگا دی جائے گی. تو اس پہ اب یہ تو مختصر احوال جو رپورٹ ہوا ہے، اب جو اندرونی کہانی ہے ناظرین، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ناظرین یہ ہوا ہے کہ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو لیگل ٹیم پہنچی تھی ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور عمران خان صاحب آج جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے. عمران خان صاحب نے گرے رنگ کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا، وائٹ ہائی نیک، اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا عمران خان صاحب نے سویٹر پہنا ہوا تھا. آپ کو پتا کہ اسلام آباد میں سردی ہو چکی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جج صاحب سے مکالمہ کیا. انہوں نے پہلے تو یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا، یہ 1923 کا جو قانون ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، یا پھر جو نئی ترامیم کی گئی ہیں جس پر صدر عارف علوی صاحب نے سگنیچر کرنے سے انکار کیا تھا، یا ان نئی ترامیم کے تحت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے سگنیچر نہیں کیے تو آٹومیٹکلی وہ قانون بن گیا، کیا اس قانون کے تحت ہمارا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ کبھی سیکیورٹی کا خدشہ نہیں رہا، میں اکیلا اپنی گاڑی پر آتا جاتا تھا، اور جب میری ضمانت کا کیس عدالت میں مقرر تھا تو وہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے کیس کا مکمل ریکارڈ ہی نہیں پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے ضمانت نہیں مل سکی. اور اس میں شاہ صاحب نے یہ بھی کہا، شاہ محمود قریشی نے پھر صاحب کہہ دیا، معزز شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ ایک ایسے کیس میں ہمارا ٹرائل کیا جا رہا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیمی قانون سے صدر صاحب نے وہی پہلی والی بات کی کہ دستخط کرنے سے انکار کیا تھا. تو آپ صدر صاحب کو، یعنی جج صاحب سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ صدر عارف علوی کو طلب کریں اور ان سے پوچھیں اس قانون کے بابت، اس پر سگنیچر کرنے کی بابت کیا انہوں نے قانون کو منظور کیا ہے، اپنی کنسنٹ دی ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ عدالت میں حلف دے کر بتائیں کہ انہوں نے یہ ترمیم منظور کی ہے یا نہیں کی. یعنی صدر صاحب سے حلف اٹھانے کی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی. اور پھر ایک شکوہ بھی کیا. اب وہ شکوہ اپنا بتا رہے تھے یا عمران خان صاحب کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں تو جہانگیر ترین نہیں ہوں، جہانگیر ترین جیسا مالدار شخص نہیں ہوں، تو میرے پاس تو بڑے وکلا کی خدمات حاصل نہیں. عمران خان صاحب چونکہ مشہور شخص ہیں، بڑے بڑے وکیل ان کے کیس کی پیروی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کے وکلا کی فیسز پارٹی کی طرف سے ادا کی جاتی ہے تو پھر میرے لیے یہ کنسیشن کی. انہیں غالباً ان کی بات سے یہ آپ ایک گیس جو ہے وہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی شکوہ کر رہے تھے کہ میری ٹیم میری وکلا کے فیس پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف برداشت کرے. اس کے بعد ناظرین جج صاحب نے جواب دیا. جج صاحب نے کہا کہ اب آپ کا مطلب آپ یہ بات سن لیں کہ آپ کا جو اعتراض تھا کہ یہاں پہ جیل ٹرائل ہوتا ہے، آپ کا اعتراض ختم ہو چکا ہے. میڈیا اور پبلک آج کمرہ عدالت میں موجود ہے. اور پھر پنجوتا صاحب نے کچھ اعتراض کیا، وہی اعتراض جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ پلانٹڈ لوگ ہیں. تو انتظار پنجوتا صاحب کو جو ہے وہ جج صاحب نے بات کرنے سے روک دیا. انتظار پنجوتا صاحب ناظرین اس لیے جو ہم نے دیکھا ہے اس لیے لیگل ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ جج صاحب پہ دباؤ لایا جائے. وہ بڑے مطلب چڑھائی کر دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہوئے چڑھائی کر دیتے ہیں، اور بولتے ہوئے غالباً بعض اوقات ایسے الفاظ بھی بول جاتے ہیں جس پہ بعد میں پھر پنجوتا صاحب کو معذرت بھی کرنی پڑتی ہے. تو پنجوتا صاحب کو پھر جس طرح کی انہوں نے بات کی ان کو بات کرنے سے روک دیا گیا. اور پھر ناظرین جج صاحب نے کہا کہ آپ کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ وکلا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو 28 کو وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا، شاہ محمود قریشی کو پیش نہیں کیا گیا. تو عمران خان صاحب نے دونوں کے سوال کا جواب دیا کہ سیکیورٹی خدشات تھے اس لیے آپ کو پیش نہیں کیا گیا. آپ اور چیئرمین پی ٹی اے کا ٹرائل الگ نہیں ہو سکتا. شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے مجھے تو کوئی سیکیورٹی کنسرن نہیں، تو میرا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کیوں؟ تو جج صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ دونوں کا کیس کنیکٹڈ ہے، الگ الگ ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پر عارف علوی والی ترمیمی قانون کی کوئی شک کا اطلاق نہیں ہوتا. یعنی جو سوال تھا شاہ محمود قریشی کا کہ 1923 کے قانون سے ہمارا ٹرائل ہوگا یا پھر نئی جو ترمیم کی گئی ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ان ترمیم کے تحت ٹرائل ہوگا، تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کا جو قانون ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کا ہے، تو آپ پہ نئی ترمیم کا نہیں پرانے قانون کے تحت آپ کا جو ہے وہ کیس چلے گا. اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم میرٹ پہ کارروائی کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب مخاطب ہوئے جج صاحب سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کا آرڈر کیا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں،
ہمیں بکروں کی طرح بند کر دیا گیا اور نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں. یعنی خان صاحب اپنا کیس پیش کرتے ہوئے جج صاحب کو نواز شریف کے تانے دیتے رہے کہ نواز شریف کو وہاں سے لا کے اب الیکشن کمپین کی اجازت ہے, پارٹی چلانے کی اجازت ہے, ان کے کیسز ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے. تو یہ خان صاحب نے رکھا, لیکن بہرحال کیس کی جو سماعت ہے اسے 4 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں. تو ناظرین آج یہ الیکشن کہاں پہ ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دیں. یہ میرے پاس میسج میں موجود ہے, جو جگہ بڑی مشکل بتائی گئی. تو یہ ناظرین جگہ ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے رائڈو گڑھی نزد موٹر وے ٹول پلازا پولنگ اسٹیشن وہاں پہ قائم کیا گیا تھا. تو آج پتہ نہیں جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, لیکن اچانک سے جو میں آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں, یہ تصویریں ناظرین سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ تصویریں ہیں, یہ دیکھیں جہاں پہ یہ لگا تھا وہاں پہ کوئی اتنے لوگ نہیں تھے کوئی بڑی تعداد میں. یہ آپ دیکھیں یہ تصویریں ہیں. اور پھر اچانک سے ابھی 11 ہی بجے تھے اعلان ہو گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو پارٹی کے صدر منتخب ہوں گے ہیں بلا مقابلہ, اور علیم عادل شیخ سندھ سے, اور جو اپنے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ خیبر پختونخوا سے, یاسمین راشد صاحبہ پنجاب سے, اور بلوچستان سے منیر احمد بلوچ صاحب جو ہیں بلا مقابلہ پارٹی کے صوبائی صدور منتخب ہو گئے ہیں. تو اس پہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے اس کے اوپر باضابطہ طور پہ اعلان کیا کہ وہ یہ جو پارٹی انتخابات انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے ہوئے ہیں یہ اللیگل ہیں, یہ ڈھونگ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ مطلب ایک الیکشن نہیں سلیکشن ہوا ہے. تو بیرسٹر اپنے اکبر ایس بابر نے کہا کہ میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے جا رہا ہوں. آج الیکشن کمیشن کا آفس بند ہے اور میں ان انتخابات کو چیلنج کروں گا. اور آج 2 بجے اکبر ایس بابر نے ان انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. تو یہ جو چیلنج ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات, پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. جب چیلنج ہوگا تو عدالتیں الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی فی الحال تو مبارکباد بیرسٹر گوہر صاحب کی بنتی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر صاحب اس حوالے سے بھی بڑے لکی ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج تک جو بار کی جو سیاست ہے, جو بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں غالباً میں نے کوئی اسلام آباد میں, کوئی لاہور میں, کوئی کے پی کے میں, یا اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار میں کبھی کسی الیکشن میں, بار کے الیکشن میں گوہر صاحب کو الیکشن لڑتا نہیں دیکھا. لیکن یہاں پہ ایک پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی کامیابی, بڑی خوشخبری ہے اپنے بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے. لیکن بہرحال نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ چیلنج کریں گے, وہ اگر لڑنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ پارٹی کے دیگر لوگ لڑنا چاہتے تھے, تو میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو میں جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو اس کے اوپر میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بے شک وہ چیلنج کریں, نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا. لیکن ناظرین جو آزاد جو تجزیہ کار ہیں, جو دانشور ہیں, جو مختلف الیکشن پہ جو مطلب الیکشن کمیشن پہ رکھنے والے, جو نظر رکھنے والے جو تنظیمیں ہیں غیر سیاسی, اور جو پارٹی سیاست کے اوپر نظریں رکھنے والی غیر سیاسی تنظیمیں ہیں, جیسے احمد بلال صاحب ہیں پل ڈاٹ کے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن تو ہو گیا, لیکن یہ الیکشن صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایسا نہیں ہوا, باقی سیاسی جماعتوں کا بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف اس لیے ہوگی کیونکہ الیکشن کے قریب جا کے تحریک انصاف کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو احمد محبوب صاحب نے جو بات کہی بالکل درست کہی کہ جب عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامینیٹ کر دیا تو پھر یہ ڈھکوسلا قسم کا الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. آپ جینون الیکشن کراتے, آپ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے, اس میں کوئی مقابلے میں بھی آتا, اکبر ایس بابر کو بھی اجازت دے دیتے, تو کیا عمران خان صاحب کو جو نامینیٹڈ تھا بیرسٹر گوہر صاحب, کیا وہ ہار جاتے؟ خان صاحب جس کے ہاتھ پہ, جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے, وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن کوشچن ہوگا, سوالات ہیں, یہ صاف شفاف طریقے سے ہونا چاہیے تھا, اس طریقے سے یہ الیکشن نہیں ہوا. تو احمد بلال صاحب نے بھی اس انتخابات پہ سوالات اٹھا دیے ہیں, تو دیکھتے ہیں فردر اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایچ ای سی عدالت لاہور میں آج صنم جاوید رکن اپنی پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہے, آج زمان پارک کے باہر جو پولیس کے ساتھ ٹکراؤ, جو جلاؤ گرا ہوا تھا, تشدد ہوا تھا, اس کیس میں ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا. تو آج اے ٹی سی عدالت نے, انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور نے صنم جاوید کی 2 لاکھ کے مچلقوں کے عوض اس کیس میں جو ضمانت ہے اس کو ناظرین ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ضمانت ایکسیپٹ ہوئی ہے مردان سے, جو اسد کیسر کے خلاف مبینہ کرپشن کا کیس تھا, اس میں
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد زیب خان نے اسد کیسر صاحب کی ضمانت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، منظور کر لیا، اور اسد کیسر کو رہا کرنے کا عدالت کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پرویز الہی کے حوالے سے ان کے خلاف اور ان کے بیٹے مونس الہی کے خلاف نیب کی جانب سے آج جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور ہے وہاں پہ پرویز الہی کے خلاف اور مونس الہی کے خلاف اور مجموعی طور پہ 14 افراد کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ کی کرپشن کا جو ریفرنس ہے وہ احتساب عدالت لاہور میں دائر کر دیا گیا ہے، اور اس میں ناظرین 1 ارب اور 23 کروڑ روپے کی جو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن، کریک بیکس اور کمیشن لینے کا الزام ہے، بے ضابطیوں کا الزام ہے، تو یہ ریفرنس بھی آج لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تحریک انصاف کے جو صدر تھے، ویسے انٹر پارٹی الیکشن تو ہوئے، پنجاب سے یاسمین راشد صاحبہ منتخب ہوئی، تو پرویز الہی صاحب کا کیا بنا؟ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوا میرے خیال سے، ہاں کوئی ایسی چیز نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعلان نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا، اور یہ کل سے لگ رہا تھا کہ اس معاملے کے حوالے سے یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہ ڈائجسٹ ہوگا اور نہ اس معاملے کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایسے چلنے دیا جائے گا کہ آپ ووٹر فہرستوں کے بغیر، یہ پیچھے ایک انٹرا پارٹی انتخابات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ووٹر فہرستیں جاری کرتے کہ یہ ہمارے ووٹرز ہیں، یہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور یہ ہمارا الیکشن کا شیڈول ہے، اس طریقے سے نومینیشن ہم نے مانگی ہے اور یہ فلاں کا شیڈول ہے، فلاں کا اپنا نومینیشن پیپر ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے سکروٹنی کی گئی ہے اور یہ حتمی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ ویسے ناظرین جب یہ باقاعدہ ایک الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے، کسی کا بھی شیڈول ہو، تو پولنگ ڈیٹ سے پہلے ہی یہ بات چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا، تو پولنگ ڈیٹ سے پہلے ان کو بلا مقابلہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پولنگ ڈیٹ کے اوپر لے جا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کرایا گیا کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن برحال ہم نے آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کیے ہیں، اب آگے کیا ہوتا ہے، چیلنج ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، عدالتیں الیکشن کمیشن کو کیسا دیکھتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں آئندہ آنے والے دنوں کا انتظار رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔